नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हिंदुस्तान में इंतखाबात अहम मौजू होते हैं और बिहार, अब देखिए शुमाल के तकरीबन अखबारात, पटना हो या दीगर इलाक़ों के हों, वो तो बराबर बिहार के बारे में तो ज़रूर बताएंगे। अब किसने पर्चा दाखिल किया, किसकी फ़हरिस्त में किसके नाम कटे, किसके नाम शामिल हुए, ये बड़ी ख़बर के तौर पर इसको दिया गया है। तो अब देखेंगे कि बिहार में जनता दल यू ने 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये उसके अलावा प्रशांत किशोर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहुत सा मंजर पटना बल्कि कलकत्ता और के अखबारात में भी नुमाया किया गया है। तो ये देखेंगे इस पर। दूसरा, ख़ासकर उर्दू अखबारात की बड़ी ख़बर जो बनी है, पाक अफ़गान झड़पें। ये क्या मामला चल रहा है? जब से हिंदुस्तान आए अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, मामला तो और कुछ बढ़ गया। फिर अब आर्जी जंग बंदी की बड़ी ख़बर बन के आई। तो ये आखिर मसला क्या है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा क्या दिख गया कि उसने जो निस्बतन उतने हथियार नहीं हैं तालिबान के पास जितने पाकिस्तान के फ़ौजी टोले के पास थे, क्यों उसने खंदार और काबुल पर हमले किए, बम डाले, मज़ाइल डाले और पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान बस्तियां हैं उसको उजाड़ दिया। तो देखेंगे ये ख़बर किस नौयत की है, गज़ा की क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे कहानियाँ सामने आ रही हैं बर्बरियत की। जेलों के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ क्या क्या कुछ हुआ, यानी आंसू भी खुश्क हो जाएंगे, ऐसी कहानियाँ आ रही हैं। देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप की एक वार्निंग है, हमास बेहथियार नहीं हो तो हम कर देंगे। बराबर कर सकते हैं, आप चौधरी हैं। ये सूरत हाल है। और दूसरी, अजमेर शरीफ दरगाह पर एक और तनाज़ा। चलिए, अच्छा है, आपको तो यही होना है। और एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ मामला हुआ, ग्वालियर का है। ग्वालियर है, उत्तर प्रदेश है, ख़बरों में उत्तराखंड है और कई इलाक़े हैं। कोशिश करेंगे और फिर तेलंगाना में भी आएंगे, तेलंगाना में भी है, कर्नाटक भी है। तो ख़बरों में काफ़ी कुछ ख़बरें हैं। ख़बरें तो ख़बरें ही होती हैं, लेकिन तरजीहात भी कुछ चीज़ होती हैं। उसकी तरजीह के लिहाज से इसका जो है मामला करना पड़ता है। तो किस तरीके से तरजीहात है। तो नाज़रीन, आते हैं ख़बरों पर, हम कुछ बात करेंगे आपके साथ। आज जमेरात का दिन है, रबीउल सानी की 23 तारीख़ है और 16 अक्टूबर। चलते हैं, बिहार चलेंगे पहले, चूँकि कौमी मसला है। उसके बाद हम अड़ोस पड़ोस में भी देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। तो बिहार के अंदर चूँकि 2 मरहलों में रायदही होने वाली है, दोनों मरहलों के लिए नामजदगियों का अमल यानी पर्चे दाखिल करने का अमल तेज़ी के साथ जारी है। 243 नशिस्ती रियासती असम्बली है बिहार की, और बिहार में जनता दल यू की तरफ से 57 कैंडिडेटों का ऐलान किया गया। अब इसमें, अब उर्दू अखबारात हैं तो लिखना ही पड़ेगा कि भाई इसमें माइनॉरिटी कितने हैं, तो देंगे बराबर। तो इसमें जो है एक भी माइनॉरिटी मुसलमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब देखिए, जब आप मोहब्बत करें तो खुलकर कहें, नफ़रत भी करें तो खुलकर करें। तो जनता दल यू, नीतीश कुमार जो सब बड़े सेकुलर माने जाते हैं, तो खैर ये नहीं है कि भाई अगर आप किसी कैंडिडेट को, मुसलमान को नहीं दिए तो सेकुलर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये एक सवाल नहीं है। तो खैर उनकी पॉलिसियाँ किसने नियत की। अब ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ख़ुद अपने आसाब पर उनका काबू नहीं रख पा रहे। उनको ख़ुद नहीं मालूम हो रहा है कि एक पार्टी कौन चला रहा है, उनको ये भी नहीं मालूम हो रहा है कि उनकी गवर्नमेंट कौन चला रहा है। तो खैर लिस्ट तो जारी हो गई। नीतीश कुमार बेखबर हैं, और जिसके जो है पत्ते कटे वो उनके घर के सामने धरने दे रहे हैं, वो भी उनसे लाखबर है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर,
اب دیکھیے یہ صاحب تو ایسے اسٹریٹجک ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس پارٹی کے لیے اپنی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی ان کنسلٹیشن، یعنی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجک کہتے ہیں، پول اسٹریٹجک کہتے ہیں، یعنی انتخابات کی حکمت عملی تیار کرنے والا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کہتے ہیں۔ اور یہ 2014 میں اب موجودہ جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، ان کے انتخابات کے میں بڑا کام انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جن جن کے ساتھ کام کیا انہوں نے اقتدار کے مزے چکے، کافی ان کا بڑا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں اپنے ہاتھوں سے کسی کو جو ہے کرسی تک بٹھا رہا ہوں، میں کیوں نہیں بیٹھوں؟ تو اس کے لیے انہوں نے 3 سال سے اپنی ایک سوراج پارٹی کے نام سے بہار میں شروع کی، اور بڑا جو ہے زور دکھایا، اپنا کچھ دکھایا، اور یہ اعلان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ تیجسوی یادو کے خلاف مقابلہ کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، تو مقابلہ شیر سے ہی کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہوا ایک دم نکل گئی زٹ کہہ کے۔ اللہ بھائی آج ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا میں، اور اخبار میں بھی چھپا آج، کہ کہا کہ نہیں وہ الیکشن میں ہی حصہ نہیں لیں گے۔ ارے بولا پھر آپ اتنے سارے کینڈیڈیٹوں کا اعلان کیے، وہ تو کینڈیڈیٹ تو لڑیں گے، میں نہیں لڑوں گا۔ ارے پھر یہ کیا ہوا بھائی؟ اب رگھو پھر جہاں سے تیجسوی یادو تیسری مرتبہ انتخاب ہوئے تھے، اب وہ ایک اور الیکشن کے لیے جو ہے انہوں نے اپنا نامزدگی داخل کیا ہے، اس کی تصویر دی گئی ہے اپنے والدین کے ساتھ، رابڑی دیوی، لالو پرساد، پھر اپنی بہن میسا اور کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے خاندان کے ارکان کے ساتھ جا کر ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنا نامزدگی داخل کیا۔ تو یہ خبر دی گئی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیجسوی یادو 2 حلقوں سے کریں گے، لیکن جب نامزدگی داخل کرنے کے بعد جب اخباروں نمائندوں سے بات ہوئی تو کہا کہ نہیں میں تو ایک ہی حلقے سے کر رہا ہوں، 2 حلقوں سے سوال ہی کیوں نہیں ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اب کانگریس کی ایک فہرست جاری ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں بھی مکس نام ہے، او بی سی ہے، SC ST ہے، مائنورٹی، یہ سب بھی ہے اس کے اندر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اس میں تو کسی آپ مائنورٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک بہار کی سچویشن ہے۔ تو رہی بات پرشانت کشور کی، میں نے تو بتا دیا کہ اب پرشانت کشور کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھئی نتیش کمار نام تو ہے ضرور، لیکن کام کس کا ہو رہا ہے، حکومت کون چلا رہا ہے، پارٹی کون چلا رہا ہے، ان کو خود بے خبر بیچارے، چونکہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے کہ ان کو بعض وقت یاد بھی نہیں رہا۔ ابھی انہوں نے ایک مثال بھی دی، گیا تو ہاں صورت ٹھیک ہے، آپ کا نام پوچھ رہے ہیں، جبکہ ان کے خاص آدمی کا نام، تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر 70 کے دہے کے بعد، خیر ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ 90 سال 100 سال میں بھی اعصابی طور پر، ذہنی طور پر چوکس رہتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، یادداشت اچھی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تو یعنی ضعیف، جب یعنی امراض ضعوف کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی جب ایک عمر ہو جاتی ہے انسان کی، جب اس کو واپسی کے لیے تو قدرت ایک بڑا ماحول تیار کرتی ہے، تم ایسے ہی واپس نہیں آؤ، اس کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، اس کے لیے ایک ریزن بناتے ہیں، ورنہ بلیم یہ کریں گے کہ جو قدرت آپ کھائی، ایسا نہیں ہے، وہ ریزن ہی وجہ سے آپ ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اب رہی بات مجلس اتحاد المسلمین کی، ابھی دیکھیے 2 دن پہلے یہ اعلان ہوا تھا کہ ایک تیسرا محاذ بنائیں گے، جو وہاں کے جو پارٹی کے جو صدر ہیں اختر الایمان، ان کے حوالے سے بھی آج اردو اخبارات میں دیا گیا ہے کہ وہ کچھ اپنے جو ہے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ ایک محاذ بنا رہے ہیں۔ ابھی تک تو 64 یعنی 64 جو ہے یعنی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا، اور کہا کہ جیسے جیسے ہمارا تعاون بڑھتا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کتنی نشستوں پر ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 100 نشستوں پر مقابلہ کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین مہا گٹھ بندھن کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور اس نے صرف سیمانچل کے 6 نشستوں پر اپنا دعویٰ کیا تھا، لیکن خیر ہر جماعت کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، تو ویسے بھی ہر جماعت کو اپنے طور پر کھڑے ہونے کا بھی موقف یعنی اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ سیاسی طور پر بہار کے بارے میں کافی کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور دوسری بات بہار میں SIR کے حوالے سے، اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی جو ہے سلامت ہو کر آئے کہ فائنل یعنی آخری جو لسٹ جاری ہوئی، جو قطعی لسٹ جو جاری ہوئی ہے،
اس میں کئی لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا تھا، وہ زندہ نکل کر آئے، بھئی ہمارے پاس تو ہم تو حیات میں ہیں۔ تو یہ ابھی بھی یہ معاملہ، ہزاروں لوگوں کا معاملہ ابھی بھی ایسا پڑا ہوا ہے جن کے نام فہرست میں داخل نہیں کیے گئے، خاص کر سیمانچل کے علاقوں کے، کشن گنج، پورنیہ، کٹیہار، یہ علاقوں کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ اس میں کئی لوگوں کے نام ابھی بھی شامل نہیں کیے گئے۔ تو خیر سپریم کورٹ نے کچھ احکامات، کچھ رہنمائی دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ رہی بہار کی سچویشن۔ آتے ہیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اردو اخبارات کی ایک بڑی خبر ابھر کے آئی کہ پاک افغان جھڑپیں۔ یہ معاملہ اصل کیا ہے؟ اب دیکھیے 2021 میں طالبان نے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو بھگا کر وہاں اقتدار حاصل کیا، اور یہ بڑے کمزور لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یعنی وعدے کے پکے اور اصول کے پکے لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب گزشتہ دنوں ان کے وزیر خارجہ ہندوستان کے ایک طویل دورے پر رہے، کافی اچھا دورہ رہا ان کا ہندوستان کے، چونکہ اب دیکھیے کوئی بھی ملک چاہے گا کہ وہ ترقی کرے، اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرے، تجارت بڑھے اور سفارتی تعلقات بڑھے، تو یہی چاہے گا۔ طالبان کو چونکہ کئی لوگ ابھی بھی تو ہے دہشت گرد کرتے ہیں، تو کیا اپنے ملک کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے؟ حماس کو بھی دہشت گرد کرتے ہیں، کیا اپنی سرزمین، اپنے حق کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے؟ اگر یہی اصول ہے تو پھر ہمارے ملک کی آزادی بھی دہشت گردی کی تعریف میں آ جاتی ہے، اگر یہی اصول اگر بنائیں آپ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے کسی کو دہشت گرد کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں۔ اب رہی بات پاکستان کی، اب دیکھیے پاکستان ہی خود افغان کے طالبان کے وجود کا ذمہ دار ہے۔ طالبان کا وجود پاکستان کی سرزمین پر ہوا ہے۔ آج سے 45 سال پہلے اس وقت کا جو حکمران ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق، اس نے USSR، اب تو روس ہو گیا وہ، اس کے افغانستان میں قبضے کے خلاف ایک بڑا جو ہے معاملہ کیا، ٹریننگ دی، امریکہ ہتھیار دیا، اس طریقے سے اس نے ایک طالبان کی جو ہے شروعات کی تھی۔ اب یہی طالبان کے ساتھ اس کے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے، آپ نے جس پودے کو، یعنی جو بیج ڈالے وہ درخت بن گیا ہے، اب وہ درخت کو کاٹنا شروع کر رہے ہیں آپ، وجہ کیا ہوئی؟ دراصل پاکستانی فوج خود اپنے ہی عوام پر بمباری کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 15 دن ہوئے ہیں پاکستانی قبضے والے کشمیر پر اس نے جنگی طیاروں سے بمباری کی۔ اس سے بڑھ کر بربریت والی کو شاید کوئی، پھر کہتے ہیں کہ کشمیر شہرگ ہے، شہرگ ہے۔ ارے بھائی، شہرگ کو تو تم کاٹ رہے ہو۔ افغانستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی ایک تنظیم ہے۔ اب ایک بڑی چیز دیکھا میں، 71 کی وار ہو یا کئی بھی ہو، آپ کسی کو بھی غدار کہہ دیتے ہیں۔ بنگالی لوگ جب اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، تحریک کر رہے تھے، حالانکہ یہ علیحدہ نہیں چاہتے تھے، پاکستان، مشرق پاکستان الگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اسی فوجی ٹولے نے ان کو غدار 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 کہہ کر اس طرح کر دیا کہ نفرت شروع ہو گئی تھی۔ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، خوارج، یعنی اسلام سے خارج۔ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یہ لوگ، یہی اسلام ہے ان کا، اپنے لوگوں پر حملہ کرنا، کرپشن کرنا، گندگیاں کرنا، اپنے ملک کو بیچنا، یہ خود کو اچھا اسلام سمجھتے ہیں اور دوسروں کو خوارج کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آج کی خبر، اس میں کہا کہ افغان طالبان اور خوارج، میں دیکھ رہا ہوں یہ خوارج کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ لفظ تو بہت شاید ہی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہوں گا، یعنی خارج الاسلام، یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں لوگ، تو اسلام میں ہے تو نہیں ہے، تو خارج ہے تو فلاں ہے، تو یہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہندوستان جو ہے 56 انچ والے اگر ہندوستان ہے، اس کے لیے اچھا موقع ہے۔ افغانستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، چلیے افغانستان کا محاذ کھل جا رہا ہے۔ آپ آپریشن سندور 2 کہہ رہے ہیں کہ اب اوپن ہے، تو چلیے شروع ہو جائیے، ادھر سے افغان آ جائیں گے، ادھر سے آپ آ جائیں گے۔ اب پاکستان کو، چونکہ گندا پڑوسی اچھا نہیں رہتا، وہ گندگی صاف کیجیے آپ، لیکن دلی والے بھی چاہتے کہ نہیں وہ رہنا ہے، چونکہ یہاں کے مسلمانوں کو، دلتوں کو ڈرانے کے لیے ضروری ہونا ہے،
وہ لوگ نہیں چاہتے، بلکہ ان کے ساتھ اندر سے دوستی رہتی ہے۔ یہ موقع اچھا ہے آپریشن 2 کے لیے۔ اب رہی بات محاذ جنگ کی، اب دیکھیے تقریباً 40 لاکھ افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دی غرض کے لیے اور امریکہ کی مدد سے۔ یہ ان کی 2 نسلیں وہاں تیار ہو گئیں۔ اب ان کو ان کے گھروں کو برباد کر دیا جا رہا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کو زبردستی نکال دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے تصویر آئی ہے، ہندوستان کے کئی اخبارات نے دی ہے، کراچی میں افغان بستی ہے 40 سال سے جس طریقے سے ہمارے اتر پردیش، اتراکھنڈ وغیرہ میں، آسام میں بلڈوزر چل رہا ہے، ان افغانیوں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے۔ ارے بھائی یہ تو مسلمان ہیں نا، پھر تم ہی تو لائے تھے ان کو، یہ خود سے تو نہیں آئے۔ نہیں، یہ ان کو واپس، یہ افغانی ہیں، واپس ہونا چاہیے۔ ارے ان کے مسائل بھی ہیں، ٹھیک ہے واپس ہوں گے، ایک طریقے سے ایک معاہدہ کر کے آپ کو کس طریقے سے ان کی ریہیبلیٹیشن عزت کے ساتھ ان کو واپس کر دیجیے۔ نہیں، بلڈوزر چلا دیا گیا۔ دیکھیے بھیانک طریقے سے کراچی سے جو، اور میں وہاں کی خبریں دیکھ رہا تھا، وہاں کے نیوز چینل دیکھ رہا تھا یہ معاملے کی جانچ کر دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا معاملہ چل رہا ہے خود۔ اب دیکھیے وہاں پاکستان میں کسی کی جان اور مال کی سلامتی نہیں ہے، اور ویسے ملک کا جو ہے جوکر ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ نوبل پرائز کے لیے پھر میں تجویز کر دوں گا، بہت اچھی بات ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ تو یہ سچویشن ہے ہمارے اڑوس پڑوس کی، کس طریقے سے بہتر ہے۔ اب دیگر اڑوس پڑوس تو بھی اچھے ہیں ہمارے، لیکن یہ اڑوس پڑوس جو خود اپنے ادھر افغانستان سے، ادھر ہندوستان کے ساتھ، ادھر فلاں کے ساتھ، یہ بالکل رہی صحیح جس مقصد کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا وہ مقصد تو ختم ہو گیا، بلکہ اس کی سزا آج ہندوستان کا مسلمان اور اردو زبان آج تک بھگت رہی ہے۔ اس کس مقصد کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے ہوا تھا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ٹولہ اس پر قابض ہو گیا، فوجی ٹولہ، اس کی وجہ سے آج بھی ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے۔ آج بھی ہندوستانی زبان جو یہیں سے جس کی پیدا ہوئی اردو، وہ بھی آج پریشان ہے۔ تو یہ ہمارے اڑوس پڑوس کی مہربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہے۔ تو خیر ناظرین، کافی خوش خبریں ہیں، اس پر بھی مجھے گفتگو کرنی ہے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوسرے حصے میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا جب افغانستان کے وزیر خارجہ ہندوستان میں تھے، تو کہا کہ بھئی ان کی یہ وزٹ تو ہندوستان افغانستان تعلقات میں تو مستحکم تو ہوگی، لیکن ساتھ میں بی جے پی کی جو ریاستوں میں جو مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ شاید کم ہو جائے گا۔ میرا بھائی چلو اچھی بات ہے، چلیے ہندوستانی مسلمانوں کو راحت ملے گی، لیکن ایسا نہیں۔ وہ معاملہ ایک سفارتی نوعیت کا ہے، یہ معاملہ الگ گھریلو معاملات کا، یعنی اندرونی معاملہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیا ہوا، 3 بڑی خبریں دیں گے۔ ایک تو گوالیار مدھیہ پردیش میں دیکھیے ایک مسلم پولیس آفیسر، وہ بھی خاتون، ان کے ساتھ کس طریقے سے جو نام نہاد ہندو سناتنی ان کے ساتھ تناتن ہو گیا۔ کہا کہ تو یعنی دیکھیے آپ وہ ویڈیو دیکھیے، آج کل ایسا ہو رہا ہے، پہلے ویڈیو وائرل ہو رہا، اس پہ خبر بن رہی، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے خبر تصدیق کے ساتھ چھپتی تھی اخبار میں، اس کے بعد اس کے ویڈیو بنتے تھے، اب ادر وے راؤنڈ چل رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو ایسا بھی صحیح، لیکن تفصیل تو معلوم ہوتی ہے، ویڈیو میں اتنی تفصیل معلوم نہیں ہوتی، لیکن اخبار میں بڑی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود میڈیا چاہے کتنا بھی پھیل جائے، سیکنڈ کی خبریں آپ کو کہیں بھی دنیا کی ملتی جائیں، لیکن اخبارات کے مطالعے کم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ اور بڑھتے جائیں گے، چونکہ اخبارات کا اپنا ایک دستاویز ہوتا ہے۔ اخبارات ٹھیک ہے، ویڈیو میں یعنی سوشل پلیٹ فارم پر چاہے کتنی خبریں آئیں، اس کی تصدیق کے بعد ہی اخبار چھاپتا ہے۔ تو یہ ہے، تو خیر یہ تو تصدیق ہو چکی گوالیار کے واقعے کی۔ گوالیار میں ایک یعنی اینٹی دلت، اینٹی مسلم کھلے عام، تو اس نے جو ہے شخص جو وکیل بھی ہے، بار کونسل کا، مقامی بار کا جو ہے صدر بھی رہا ہے، وہ ایک تنازع میں دلتوں کے خاتمہ، وہاں امبیڈکر کا مجسمہ لگانے کے اوپر وہ کھلایا، اب وہ اپنی سالگرہ منانے کے لیے ڈیرا لگانا چاہتا ہے،
کلکٹر نے کہا کہ نہیں کوئی اجتماع نہیں ہونا چاہیے، دفعہ 154 یعنی اب تو نئی دھارا بدل گئی ہے 144 کی، امتناعی احکام ہے. اس نے ایک سی ایس پی یعنی ایس پی کے رانگ کے بعد کا عہدہ ہوتا ہے، اس کو ذمہ داری دی کہ بھائی یہاں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو وہ مصرا نام ہے ان کا، تو وہ کرنے لگے بھائی تم مسلم آفیسر ہو، تم سناتن ویرودھی ہو. دیکھو اب کسی یونیفارم پہ وہ دستور کی نبھا رہی ہے فرض، اس کے جب تم کہیں گے کہ تم ہندو مخالف ہو، تم مسلمان آفیسر ہو، تو اب اس پر کیا ہوگا؟ لیکن اس پہ کوئی کیس ہونے والا نہیں ہے. اس نے جو بھی کچھ کہا اس پہ کوئی نہیں، بلکہ اس کو تو پھول ڈڈو کھلائیں گے اس کو. تو وہ خاتون بھی کتنی یعنی جرات پسند تھی. اس نے اس کے خلاف جو ہے سناتن ویرودھی کہہ کر اس کے خلاف جے ایس آر کے نعرے لگانے لگائے. تو اس نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ ارے تم کیا نعرے لگاتے ہو، میں نعرہ لگاتی ہوں. بلکہ اس نے ایسا اس سے زیادہ زوردار نعرہ لگایا، چھپ کر دیا ان کو. یہ عمل ایک پولیس آفیسر کی خدمات میں اس کو ڈسٹرب کرنے کا ہے، لیکن اس پہ کوئی کیس ہونے والا نہیں ہے. اس کے بجائے کوئی اور ہوتا تو کس طریقے سے جو ہے ہمارے دیگر لوگوں کو خود توقیر رضا جو ہے، حالانکہ انہوں نے ایک مظاہرہ کیا نہ کچھ کیا، ان کو گھر سے اٹھا کر جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا. شرجیل امام اور دیگر جو ہے عمر خالد کس طریقے سے 5 سال سے جیلوں میں. اس کی بلائیں، اس کو تو لڈو کھلائے جائیں گے. اب اس خاتون نے، حنا خان نام ہے ان کا، اور اس کی بڑی تفصیل آ گئی. دیکھیے وہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی. وہ اپنی جرات سے اس نے ایسا نعرہ لگایا کہ ان کے نعرے دب گئے اس کے اندر. تم یہ نعرہ لگاتے ہو، میں بھی لگاتی ہوں. آگے تم مجھے سناتن ویرودھی کہتے ہو، جبکہ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، میں دستور کا فرض ادا کر رہی ہوں، قانون کا پالن کر رہی ہوں میں. تو یہ سچویشن. یہی نہیں، اتر پردیش کے ایک علاقے سے خبر آئی ہے کہ 30 سال پہلے سرکار کی اجازت سے مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں، اور کافی مشہور مسجد بھی تھی. اب اس کا ڈیمولیشن کر دیا گیا کہ نہیں وہ ایف ٹی ایل کیس میں ہے، فلاں ہے، وہ کنڈیشن جو ہے تعمیر کا ایسا نہیں تھا، فلاں تھا، یہ تھا. چلیے ٹھیک ہے بھائی، ہوتا ہے. اتراکھنڈ میں کئی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا کہ نہیں یہ اویدھ تھے، اور کس کے چن کر. تو پھر میں پھر اس تبصرے کی طرف آتا ہوں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب امیر خان متقی حضرت دہلی میں تھے تو کہا کہ نہیں اس سے کچھ مسلمانوں کی راحت ہوگی. ارے کچھ ہونے والے نہیں ہے، تو جو ہونا ہے وہی ہوگا. سنیں، جب تک یہ سدھرنے والے تو نہیں ہیں. تو یہ سچویشن ہے. چونکہ ابھی بہار الیکشن جیتنے کے لیے کوئی موضوع صحیح نہیں گھٹ پا رہا ہے. آئی لو محمد کا معاملہ بھی چل رہا تھا، اس کو کافی بہار میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی سکسیسفل نہیں ہوا. تو ابھی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ کچھ کانٹ جھانٹ سر کر کچھ بڑا جو ہے آپریشن سندور 2 بھی، تو وہ موقع بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں. تو یہ ہندوستان کی صورتحال ہے جس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آتے ہیں ناظرین، غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن سے بڑا بیان آیا کہ دیکھیے اب تو یہ جن لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا ان کی تو واپسی ہو گئی ہے، جو زندہ لوگ تھے. اب جو مر چکے لوگ ہیں، اب دیکھیے جو مر چکے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو محفوظ رکھا گیا تھا، ان کو سرڈر نہیں دیا گیا تھا. یہ کہاں چھپا کے رکھے تھے حماس کے لوگ، اور ان کے پاس کیا انفراسٹرکچر تھا. اب ان کو 4 کے لحاظ سے وہ ریلیز کر رہے ہیں. اب خود تعجب ہو رہا ہے اسرائیل کو، بھئی ٹھیک ہے زندہ کو تو رکھے ہوں گے کس طریقے سے، جو مرے لوگوں کو ان کو پوری طریقے سے اچھا رکھنا. جیسا کہ آپ کے پاس سہولت ہے تو رکھیں گے اچھے. میت سڑنا نہ سڑا، ورنہ 2 دن کے بعد سڑ جاتی میت. یہ بنا سڑے کیسے رکھا گیا ان کو؟ تو یہ تعجب ہو رہا ہے، ایسا کیا انفراسٹرکچر ہے. اب اس دوران واشنگٹن سے بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس کو کہ آپ فوری ہتھیار ڈال دیجئے تو ہم آپ کو جو ہے بے ہتھیار کر دیں گے. ٹھیک ہے کیجئے صاحب. اور ایک خبر آئی ہے کہ جو باغی حماس نے ان کو گولیوں کے نشانہ بنایا، اس میں کی تعداد 7 ہے، یہ بتایا گیا ہے. اور امدادی ٹرک کو بھی محدود کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے. تو یہ معاہدہ کتنا دیر پا ہوگا، اس پر بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں.
ہوگا نہیں ہوگا، یا پھر چونکہ اب اسرائیل کا مقصد تو نکل گیا، اب گڈھے پہ آ گیا انہیں، اب کیا کرے گا؟ اور امریکہ تو ساتھی ہے، اسرائیل جو کہتا ہے امریکہ وہی کرتا ہے. تو اور پھر یہ عرب اسلامک چنٹوس، ان کا کیا کہنا ہے؟ تو یہ تو تھالی کے بیگن ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. اب ایک بڑے بیگن صاحب، کیونکہ آج کل بیگن جو ہے اس کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے اور بڑا استعمال ہو رہا ہے. الیکشن میں ہمارے پاس ایک بائی الیکشن ہے، اس میں بھی بیگن کا استعمال ہو رہا ہے. تو بیچارہ بیگن کیا قصور کیا پتہ نہیں. تو خیر، میں جس بڑے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، اب 2 اسٹیٹ سلوشن ضروری ہے. بھئی ابھی تک کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ انقرہ سے بڑا آواز نکال رہے ہیں، ادھر قاہرہ سے ایک آواز آ رہی ہے، ادھر ریاض سے ایک آواز آ رہی ہے، نہیں 2 اسٹیٹ سلوشن ہونے چاہیے. ارے بھائی، جس دن شرم الشیخ میں تھے تو آپ کی زبان بند تھی اس وقت، جب یہ بات اس چودھری کے سامنے کیوں نہیں کرے آپ؟ تو یہ نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال ہے. اور اب دیکھیے ایک داستان آ رہی ہے، ویسے بھی کئی اخبارات نے، کچھ ہمارے قومی اخبارات نے بھی کل بھی ایک بڑا جو ہے ڈسپیچ دیا، آج بھی ایک ڈسپیچ دیا ہے، جس میں جو لوگ اسرائیلی جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، جو فلسطینی، ان پر جو کرب، ان پر جو ٹارچر جو ہر دن ہوتا تھا، اس کی کیفیت، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ٹارچر بھی ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدھ وقت ٹارچر ہوا ہوگا، 2 وقت ہوا ہوگا، یہاں تو اس حد تک ٹارچر ہوتا تھا کہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ پھر زندہ کیسے نکل کے آئے. ان کو مرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو دیکھیے، نہ تو یہ مر سکتے ہیں، نہ تو یہ برابر جی سکتے ہیں، اور یہ ہے، اور خود کو یہ سویلائزڈ کہتا ہے، ہم سویلائزڈ ہیں، اور یہ سب لوگ کچرا پنٹی ہے. تو یہ سچویشن ہے. تو اس طریقے کا جو ہے یہ بھی خبر آج اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے. اور ایک خبر کشمیر کے بارے میں ہے. لداخ کو ہم بھول گئے، سونم وانچک کو بھی بھول گئے، چونکہ زندگی میں کس کس کو یاد رکھیں گے نا اپن، یہ بھی تو ہے. کیا ہو رہا ہے انڈر کرنٹ، کچھ خبریں آ رہی ہیں وہاں. جیسے ہی سونم وانچک کو گرفتار کیا گیا تھا، ہمارے سارے میڈیا کے چنٹوس پہنچ گئے تھے وہاں، پوری ایسی خبریں دے رہے تھے. اب وہاں کیا ہوا پھر؟ دیکھیے، عام زندگی ابھی بھی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی خبر نہیں آتی. کوئی خبر نہیں ہے تو آپ سمجھتے کہ سب سکون ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے، سکون نہیں ہے. نہ کشمیر میں سکون ہے، نہ ہی لداخ میں سکون ہے. ابھی بھی وہاں حالت ہیں. اور رہی بات آسام کی، اب دیکھیے آسام میں کس طریقے کے وہاں ٹرائبلز سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. کل تک مسلمانوں کے ساتھ آپ معاملہ کرتے تھے، لیکن آپ یہ دلتوں کے ساتھ بھی کریں گے، اس کے ساتھ بھی کریں گے. اب دیکھیے ہریانہ کے میں کیا ہو رہا ہے. اب سوسائڈ کی سیریز ہو گئی، ایک پولیس آفیسر کرا تو دوسرا بھی کر دیا، تیسرا بھی کر دیا. یہ پورا معاملہ، آپ یہ کب تک؟ جب آپ منوسمرتی کو اپنا کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا رہے گا. ہندوستان کے دستور کو بوسہ دیتے ہیں نمائش کے لیے، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، تو ملک میں ایسا ہی چلتا رہے گا. تو یہی ہے. اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.